Assalamu alaikum. I am Nasir Khan. You are watching my YouTube channel CSS My Vision. करंट अफेयर्स का हमारे पास सब्जेक्ट है, कंपलसरी सब्जेक्ट है CSS का। अगर हम इसकी आउटलाइंस की बात करें तो इसके आउटलाइंस में जो है, वैसे तो करंट अफेयर्स जो करंटली जितने भी अफेयर्स चल रहे होते हैं उसी से रिलेट करता है, लेकिन किन किन अफेयर्स पे हमने अपना फोकस रखना है। ये नहीं कि सारा जितना भी दुनिया में जो जो काम हो रहे हैं, जो जो अफेयर्स हैं, वो सारे हमने रट लेने हैं और जाके पेपर में जो है वो उनको पुट कर देना है। तो हमने किन किन को टच रखना है और किन किन से दूर रहना है। तो जिनसे टच रहना है वो हमारे पास कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं करंट अफेयर्स के आउटलाइन में। तो वो कहता है कि कैंडिडेट्स विल बी expected to display such general knowledge of history, politics and international affairs। ये आपका जो नॉलेज होना चाहिए वो हिस्ट्री, उसमें हिस्ट्री इंक्लूड करनी है, कुछ पॉलिटिक्स इंक्लूड करनी है और कुछ इंटरनेशनल अफेयर्स इंक्लूड करना है कि नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे कौन कौन से अफेयर्स आजकल गर्दिश कर रहे हैं एज डीम्ड नेसेसरी टू इंटरप्रेट करंट अफेयर्स। सबसे पहले जो 20 मार्क्स का पेपर होता है उसमें पाकिस्तान की डोमेस्टिक अफेयर्स की बात होती है, नेशनल अफेयर्स की बात होती है। उन नेशनल अफेयर्स में जो है वो पॉलिटिकल अफेयर्स होते हैं, इकोनॉमिक अफेयर्स होते हैं, सोशल अफेयर्स होते हैं। पॉलिटिकल अफेयर्स जैसा कि आजकल जो है वो अपना पीडीएम जो है वो किस तरह के फैसले कर रही है, वो किस तरह के जो है ना वो जलसे कर रही है। और साथ के साथ अगर हम बात करें इमरान खान की, तो उसकी डेवलपमेंट्स क्या हैं, उसने आज तक क्या किया है, ये इस तरीके से जितनी भी पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात है, पॉलिटिक्स में किस तरह का, और पाकिस्तान जो है इकनॉमिकली, एक तो हिस्ट्री में, पॉलिटिकल में हमने ये भी पढ़ना है कि 1947 से लेकर अब तक पाकिस्तान की पॉलिटिक्स कैसी रही है, ठीक है। और उसके साथ हिस्ट्री के बाद फिर आप जाते हैं हम करंट की तरफ कि करंटली क्या चल रहा है। और इकोनॉमिक्स की बात करें तो पाकिस्तान कहाँ तक जो है वो अपने इकोनॉमिक्स को ग्रो कर पाया है 1947 से लेकर अब तक। ये हिस्टोरिक भी पढ़ेंगे और हिस्टोरिक के साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि करंटली इसकी इकोनॉमिकल वैल्यू क्या है पाकिस्तान की, और सोशली तौर पर पाकिस्तान किस तरीके से जो है वो पहले था और अब है। तो मैं एक बार फिर बता दूं कि आपने इस चीज़ का ओवरव्यू जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे भी देखना है, डोमेस्टिक अफेयर्स को, कि पाकिस्तान के डोमेस्टिक अफेयर्स का इंटरनेशनल लेवल पे क्या इफ़ेक्ट हुआ, और इंटरनेशनली किसी भी अफेयर ने पाकिस्तान के डोमेस्टिक अफेयर को कितना इफ़ेक्ट किया। तो हमने दो चीज़ें मस्त देखनी है, हिस्टोरिक भी और करंटली भी, कि दोनों में क्या फ़र्क है और क्या जो उसका आपका क्रिटिकल एनालिसिस है। उसके बाद पाकिस्तान के एक्सटर्नल अफेयर्स का 40 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें पाकिस्तान के रिलेशंस आ जाते हैं इसके नेबर्स के साथ, जिसमें इंडिया शामिल है, चाइना है, अफगानिस्तान है, रशिया है। अब इसमें हिस्ट्री में भी हम देखेंगे कि इनके साथ ताल्लुकात कैसे रहे हैं, और करंटली भी देखेंगे कि इनके साथ कैसे ताल्लुकात हैं हमारे आजकल। जैसे कि इंडिया से हमारा अक्सर जो है वो बनती नहीं है, आजकल भी उनसे हमारी नहीं बन रही। चाइना से जो मौजूदा ताल्लुकात हैं उस पर भी बात करेंगे। जैसे कोविड-19 में उन्हें बड़ी हेल्प की है, उसके बाद ये जो सी पैक का जो है वो मुआहिदा है, इसमें भी उन्हीं का, और अक्सर उनकी जो है ना वो इकोनॉमिकली वो हमारी हेल्प करते रहते हैं। तो चाइना, अफ़गानिस्तान, रशिया और इंडिया। अफ़गानिस्तान में बड़ी अच्छी डेवलपमेंट की है इमरान खान ने, जिसमें जो है वो तालिबान से जो मुआहिदा कराया है, और उसके बाद तालिबान का गवर्नमेंट से भी मुआहिदा हुआ है, और उस गवर्नमेंट का जो है तालिबान दोनों का अमेरिका से भी मुआहिदा हुआ है कि अमेरिका अपनी जो फ़ौजें हैं वो वहाँ से निकाल लेगा। तो ये करंटली हमारे पास अफेयर्स हैं। ये आप करंट अफेयर्स मतलब जो मौजूदा हालात हैं उन पे भी थोड़ा नज़र रखेंगे, और हिस्टोरिक भी पढ़ेंगे कि हिस्ट्री में अलबत्ता अब अचानक से ये कह दें कि तालिबान का मुआहिदा हो गया जी गवर्नमेंट से, लेकिन इसमें आपको ये तो नहीं पता ना मुआहिदा हुआ तो किस बारे में हुआ, पहले क्या हुआ था, और उनकी ऐसी क्या लड़ाई थी। तो हिस्टोरिकली भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। पाकिस्तान रिलेशंस विद द मुस्लिम वर्ल्ड के साथ पाकिस्तान के कैसे रिलेशन है, जिसमें उसने नाम भी लिखे हुए हैं कुछ, वैसे बहुत सारे मुल्क हैं मुस्लिम,
لیکن ایران، سعودی عربیہ، انڈونیشیا اور ترکی، ان سے ہم نے اپنے ریلیشنز کو جو ہے نا وہ دیکھنا ہے کیسے ہیں. پاکستان ریلیشن ود دا یونائٹڈ اسٹیٹ، امریکہ سے خاص طور پر پاکستان کے ریلیشن کیسے ہیں. اس کے بعد اگر ہم بات کریں نیکسٹ کی، تو وہ پاکستان ریلیشن ود دا ریجنل اینڈ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز جتنی بھی ہیں، اس میں یو این ہو گیا، یونائٹڈ نیشن، سارک مالک کی جو ہے نا وہ ایک آرگنائزیشن ہے، ای سی او آئی سی، ڈبلیو ٹی او اور سی ڈبلیو، جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں ان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کیسے رہے ہیں. اس کے بعد گلوبل ایشوز میں انٹرنیشنل سیکورٹی کے ایشوز ہو گئے. 40 مارکس کا اس کا پیپر ہوتا ہے. اب دیکھیں اس نے مارکس کی ڈویژن بھی کی ہوئی ہے. ڈومیسٹک افیئرز میں 20 مارکس کا آتا ہے، ایکسٹرنل افیئرز میں 40 کا، اور گلوبل جو ایشوز ہیں اس میں 40 مارکس کا پیپر آتا ہے. اس میں انٹرنیشنل سیکورٹی آ جاتی ہے، انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی آ جاتی ہے، ہیومن رائٹس آ جاتے ہیں، انوائرمنٹ جو ہے وہ اس کے بارے میں، گلوبل وارمنگ کے بارے میں کیوٹو پروٹوکول، اور اس کے بعد جو کوپن جن اکارڈ ہے اس کے بارے میں. پاپولیشن میں ورلڈ پاپولیشن ٹرینڈز اور ورلڈ پاپولیشن پالیسیز، دنیا میں پاپولیشن کا ٹرینڈ کیسا جا رہا ہے، کون سا ملک ہائی لیول پہ ہے، کون سا ملک اس پہ کنٹرول کر رہا ہے، اور کون سا ملک اس پہ ورک کر رہا ہے اور کون سا نہیں کر رہا ہے، اس طرح کی تمام باتیں. اور ورلڈ پاپولیشن کی کنٹرول پہ کس طریقے سے جو ہے نا پالیسیز بنا رہی ہے، اس طرح کی تمام باتیں. اور ٹیررزم اور کاؤنٹر ٹیررزم، ٹیررزم کہاں سے پھیل رہی ہے، کون آج کل ٹیررسٹ کو جو ہے نا وہ رکھ رہا ہے، یا کہاں پہ ٹیررسٹ ہیں، یا ٹیررزم کیسے پھیلی، اس کی ہسٹورک بھی، اور کرنٹلی کہیں پہ ٹیررزم ہے تو وہ کہاں پہ ہے، اس کے بعد اس کو کنٹرول کون کر رہا ہے، اور اس کے بارے میں ڈیولپمنٹس کون کر رہا ہے، اس طرح کی تمام باتیں. پھر گلوبل انرجی پولیٹکس ہیں، اور اس کے بعد نیوکلیئر پرولیفریشن اینڈ نیوکلیئر سیکورٹی. ٹھیک ہے، یہ نیوکلیئر پالیٹکس ان ساؤتھ ایشیا میں نیوکلیئر پالیٹکس کے بارے میں، انٹرنیشنل ٹریڈ کے بارے میں جس میں دوحہ ڈیولپمنٹ راؤنڈ آ جاتا ہے اور بالی پیکیج آ جاتا ہے، اس کے بارے میں. اور کوآپریشن اینڈ کمپٹیشن ان عربین سی، انڈین اینڈ پیسیفک اوشن. عربین سی، انڈین اوشن اور پیسیفک اوشنز، ان کے درمیان جو کمپٹیشن ہے، کوآپریشن ہے، اور اس کے بارے میں ہم نے پڑھنا ہے. ملینیم ڈیولپمنٹ گولز اور کرنٹ سٹیٹس اس کا. اور اس کے بعد آ جاتا ہے گلوبلائزیشن. گلوبلائزیشن کے بارے میں پڑھنا ہے. مڈل ایسٹ کرائسس، مڈل ایسٹ میں جو جتنے بھی کرائسس ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے. کشمیر ایشو جو کہ بہت بڑا ایشو ہے، اس کے بارے میں خاص طور پر جو ہے وہ آپ نے ٹچ ان رہنا ہے. اور اس کے بعد پیلسٹائن ایشو، فلسطین کا ایشو جو ہے اس کے بارے میں. جیسے کہ فلسطین کے ایشو میں آج کل جو ڈیولپمنٹ تو نہیں ہوئی، لیکن یو اے ای نے جو ہے وہ اس کو اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے. فلسطین کے بارے میں کچھ نہیں سوچا انہوں نے، اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں. اور سعودی عربیہ ان سے بڑے تعلقات بنا رہا ہے. تسلیم بہرحال تو انہوں نے نہیں کیا، اور پاکستان پہ بڑا دباؤ ڈال رہے ہیں کہ آپ جو ہے اس کو، اسرائیل کو تسلیم کر لے، لیکن پاکستان بار بار انکار کر رہا ہے. تو یہ کرنٹلی ٹچ ان رہنا کہ ہمارے پاس جو ہے گلوبل ایشوز میں جو ہے نا کیا ہو رہا ہے. اور اس کے بعد اس میں ہسٹوریکلی فار ایگزامپل آپ کو اچانک سے پتہ چلتا ہے کہ فلسطین میں یہ کام ہو گیا، اسرائیل نے یہ کر دیا، یا اسرائیل کو اس نے تسلیم کر لیا اپنا یو اے ای نے. اب پہلے تو آپ کو پھر یہ بھی پتہ ہونا چاہیے بھائی کہ اسرائیل کو تسلیم کیا تو اس میں جو انہونی بات کیا ہو گئی. ٹھیک ہے، تو انہونی کے لیے آپ کو یہ ہسٹوریکلی جاننا پڑے گا کہ اسرائیل نے فلسطین پر کیسے مظالم ڈھائے، اور اس پر جو ہے نا وہ جتنی اس کی ہسٹری ہے وہ کیا ہے. اس کے بعد پھر آپ جو ہے نا یہ بات سمجھیں گے کہ یو اے ای نے اسرائیل کو تسلیم کر کے اچھا کیا یا برا کیا. اس طریقے سے بغیر ہسٹری جانے آپ اپنا کریٹیکل انالیسز نہیں کر سکتے. اور ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں کہ کریٹیکل انالیسز جو ہے وہ اس میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ آپ کرنٹ افیئر میں اپنا کریٹیکل انالیسز کریں گے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ سی ایس ایس کے ٹوٹل پیپرز جو ہیں وہ کریٹیکل انالیسز ہیں. اس میں آپ جسٹ ایک نالج ہونا چاہیے جس میں آپ کوٹیشن بھی یوز کر سکتے ہیں، آپ ایگزامپلز بھی دے سکتے ہیں. لیکن ایگزامپلز اور کوٹیشنز جو ہوتی ہیں وہ جسٹ ایک آپ کے جو آپ کا سجیشن ہوتا ہے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے یوز کرنا ہوتا ہے.
آپ کی کنکلوژن کو، آپ کے جو سٹیشنز ہوتے ہیں، آپ کی جو کریٹیکل انالائسز ہوتا ہے، اس کو سپورٹ کرنے کے لیے تھوڑی سی ایگزامپل اور تھوڑا سا نالج اور تھوڑا سا یوں سمجھ لیں کہ ریسرچ بیس نالج جس میں ایگزامپل شامل کر سکتے ہیں، اور ساتھ کے ساتھ آپ جو ہے کوئی بھی کوٹیشن ڈال سکتے ہیں، کوئی واقعہ لکھ سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جسٹ آپ کے جو پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں، ورنہ اپنا ہی پوائنٹ آف ویو جو ہے نا ہم نے دینا ہوتا ہے. اس کے بعد یہ کچھ بکس دی ہوئی ہیں، ان بکس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ بکس جو ہیں وہ عبدالستار کی بکس ہے، پاکستان فارن پالیسی کی، ایشو ان پاکستان اکانومی. یہ خود جو ہے ایف پی ایس سی نے ریکمینڈ کیے ہیں کہ آپ یہ ضرور ریڈ کریں. اور پاکستان بیانڈ دا کرائسس ہے، گلوبلائزیشن ان کوشچن، یہ ساری بکس لکھی ہوئی ہیں. آپ جو ہے اس کو پاس کر کے دیکھ سکتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ان ساری بکس کو ریڈ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ ریکمینڈ کروں کہ اگر آپ بگنرز ہیں تو پہلے تو جیسے کہ ہم نے تمام سبجیکٹس کی آؤٹ لائن جو ہے وہ باری باری آپ کو جو ہے نا وہ سینڈ کر رہے ہیں. تو جتنے بھی آپ کے سبجیکٹس کی آؤٹ لائنز ہیں وہ خاص طور پر کمپلسری کی، اس کو گو تھرو کریں کہ آیا اس میں ہے کیا. گو تھرو کرنے کے بعد آپ ایک بار ٹوٹلی جو سلیبس ہے وہ، چاہے آپ چھوٹی کلاسز جو ہے وہ انٹرمیڈیٹ تک، یا کہیں سے بھی، یا نیٹ سے، یا یوٹیوب سے، یا پھر گوگل سے، کہیں سے بھی آپ کو مواد ملتا ہے، اس کو ایک بار پڑھ لیں کہ وہ چیز کیا ہے، یا دیکھ لیں یا کسی سے سمجھ لیں کہ آیا آپ کے جو سبجیکٹس میں آؤٹ لائنس میں جو ٹاپکس دیے ہوئے وہ ہیں کیا. جب آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ وہ ٹاپکس کیا ہیں اور ان کا انٹروڈکشن معلوم ہو جائے گا، پھر آپ ایسا کریں کہ وہ بکس کو پڑھیں. اور مین ایک اور بات کہ انگلش پریسی اینڈ کمپوزیشن، کیونکہ چونکہ ہمارے پاس ٹوٹلی سبجیکٹس انگلش میں ہوتے ہیں، سوائے پی ایم ایس میں ایک اردو ہوتا ہے. اور اگر دونوں پی ایم ایس اور سی ایس ایس میں ہم بات کریں کہ جو اسلامک سٹڈیز ہے وہ یا تو ہو سکتی ہے کہ آپ انگلش میں آپٹ کریں یا اردو میں آپٹ کریں، وہ آپشن ہوتا ہے. اکثر لوگ انگلش میں آپٹ کرتے ہیں کیوں اردو میں رائٹنگ میں پرابلم ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ انگلش جو ہے وہ آپ کے لیے بہت جو ہے نا وہ بہت ایک رول پلے کرتی ہے، کیونکہ چونکہ ہم نے اپنی زبان میں سب کچھ لکھنا ہوتا ہے تو خود ہی اپنا پوائنٹ آف ویو دینا ہوتا ہے، اسی لیے آپ کو انگلش پہ بہت زیادہ کمانڈ ہونی چاہیے. تو کوشش کریں جیسے اسٹڈی سٹارٹ کریں آپ سی ایس ایس کی، تو انگلش پریسی اینڈ کمپوزیشن یعنی انگلش کی جو گرامر ہے وہ وہیں سے سٹارٹ کریں، اور جب تک آپ کی جو ہے وہ آپ کا جو ڈیوریشن ہے اس کا تیاری کا، اس میں انگلش پریسی اینڈ کمپوزیشن کی جو گرامر ہے اس کو نہ چھوڑیں، اس کو تیار کرتے رہیں. آپ کی انگلش میں جو کمانڈ ہے وہ فل ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. اور انگلش ایسے جو ہے اس میں بھی ہم نے اپنا پوائنٹ آف ویو دینا، اس کے لیے بھی آپ کو انگلش پہ بہت زیادہ کمانڈ ہونی چاہیے. تو کرنٹ افیئرس کو بھی آپ اگر پڑھنا چاہتے ہیں، اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ کون سی بک، تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ بک اگر پڑھنا چاہتے ہیں کوئی، تو اس کے لیے کوئی ہسٹورک بکس جو ہیں وہ ریڈ کریں. البتہ کہ آپ ہسٹری کو جو ہے نا وہ جانیں، اور جو ان کا انٹروڈکشن ہے، جو ٹاپکس ہیں وہ جانیں. کہ فار ایگزامپل یہ آرگنائزیشنز لکھی ہوئی ہیں، اس میں آپ کسی کے بارے میں نہیں جانتے کہ یو این کیا ہے، ساگ کیا ہے، ای سی او کیا ہے، او اے سی، ڈبلیو ٹی او، سی ڈبلیو، نیٹو، ایٹسٹرا ایٹسٹرا، یہ ساری کیا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ آرگنائزیشنز کے یہاں پہ نام نہیں لکھے ہوئے، لیکن کرنٹلی پاکستان کے ان کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ رہے ہیں، تو وہ کرنٹ افیئرز میں شامل ہو جاتے ہیں. ان کے ساتھ آپ کو تعلقات کو جو ہے نا پڑھنا پڑتا ہے. کوئی بہت بڑا ایک حادثہ ہو جاتا ہے کسی کے ساتھ جو جس میں یہاں پہ اس کا نام نہیں لکھا ہوا، تو وہ کرنٹ افیئرز میں آ جاتا ہے، اس کے بارے میں کسی بھی طریقے سے کوشچن آ سکتا ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کے ایکسٹرنل اور ڈومیسٹک دونوں افیئرز شامل ہیں، ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس یہاں پہ ایک تو آؤٹ لائن. اب کوشچن یہ تھا کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو بکس ہے وہ کون سی ریکمینڈ کرنی چاہیے. تو میں یہی کہتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ ہسٹورک بک پڑھیں، اس کا انٹروڈکشن پڑھیں، ٹاپکس کا، ہر چیز کا. لیکن کرنٹلی جو ہے وہ آپ نیوز پیپرز پڑھیں، ٹھیک ہے. نیوز پیپر پڑھیں، جو ہے نا وہ کرنٹ افیئرز جو ہیں اس سے اویل رہیں، اس سے آپ جو ہے ڈیلی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. تو جسٹ ریڈ 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 اینڈ اس کے بعد پھر اپنی آرٹیکلز لکھیں، اس کے لیے رائٹ اینڈ رائٹ. تو آرٹیکلز لکھیں، اپنا کریٹیکل انالائسس کریں. یہ تھا ہمارے پاس آج کا جو کرنٹ افیئرز کا
سلیبس ہے وہ، اور اس میں کچھ بکس دی ہوئی ہیں، آپ ویڈیو پاس کر کے اس بکس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے نیکسٹ ہم بات کریں گے کہ ہمارے پاس جو پاکستان افیئرز کا سلیبس ہے وہ کیا ہے۔ پاکستان افیئرز کے سلیبس کے بارے میں بات کریں گے، اور ایک بات اور آپ کو بتا دوں کہ یہ جو پاکستان کرنٹ افیئرس کا سبجیکٹ ہے یہ 100 مارکس کا ہے، اور مارکس ڈویژن چونکہ میں نے آپ کو پہلے بتا دی ہے۔ سو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، جس میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ کرنٹ افیئرس کے سلیبس کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نیکسٹ ہم بات کریں گے پاکستان افیئرس کے بارے میں۔ اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو جو ہے ریگولرلی جو لیکچرز ہیں وہ ملتے رہیں۔ وش یو بیسٹ آف لک۔ اللہ حافظ۔